बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल की एपीसी के बाद से अब तक बहुत हलचल है। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं और पै दर पे हो रही हैं। इससे पहले भी मुलाकातें हुई, फिर बीच में एपीसी हुई, अस्करी क़यादत भी मिली सियासी रहनुमाओं से, पार्लिमानी रहनुमाओं से। और कल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि अपोजिशन की थी, जिसे बहुत सारे लोग बहुत से उस पर आरा दे रहे हैं, बहरहाल एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसने तमाम अपोजिशन को एक पेज पे इकट्ठा किया है और ये तय पाया है कि हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया जाएगा और हुकूमत को घर भिजवाया जाएगा। एक पूरा लाइन ऑफ एक्शन तय किया गया है और एक मुनज़्ज़म तरीके से अनाउंस किया गया है, जो कल आपने मौलाना का सुना भी था। पहले मुख्तसर सी झलकियां देख लीजिए, उसके बाद हम इस बात को आगे बढ़ाते, जरा सुनिएगा। बहरहाल वो सब कुछ हो गया जो पिछले 2 साल से नहीं हो पा रहा था और तमाम अपोजिशन जो है वो एक जगह पर इकट्ठी होकर इस नतीजे पे पहुंची कि इस हुकूमत को अब घर भेजना है। ये किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकेगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन उससे पहले जो फैटफ के बाद एक मुलाकात हुई थी पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ, अस्करी क़यादत की, आर्मी चीफ की, DGI की, अचानक आज दोपहर से उसकी खबरें उस मुलाकात की जो है वो गर्दिश करने लग गई, जिसमें ये कहा गया कि फौज का सियासत से कोई उसमें किरदार नहीं है। जब भी के लिए सियासतदान बुलाते हैं, मदद के लिए फौज आती है। इसके अलावा नैब और जो दीगर रियासती इदारे हैं उनसे फौज का कोई ताल्लुक नहीं है। यहां तक कि नैब के चेयरमैन जो हैं उनका इंतखाब भी सियासतदान करते हैं। ये तमाम वजाहत आज आई है, जिसके बाद से ये तासुर मिल रहा है। फिर आज सुबह आर्मी चीफ की और वजीर मुलाकात हुई है। क्या हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर और ये किस बात का तासुर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत मुअज़्ज़ज़ पैनल हमारे साथ मौजूद होंगी। वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा, जिनके साथ हम वो शुरू में प्रोग्राम की बात करेंगे। जनाब तारिक फजल चौधरी साहब हैं PMLN से। जनाब सेंटर हाफिज हमदुल्ला साहब हैं जो कि जमयत उलमा इस्लाम से हैं। हमारे साथ फरूख हबीब साहब भी होंगे। शहरी, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं और आप इससे बात करते हैं। ये जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से आपकी, इसके बारे में बताइएगा, ये किस तनाजुर में हुई, कैसे हुई, कब हुई और आज इसकी खबरें क्यों नशर हुई हैं? शुक्रिया आसमा। पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक हफ्ता या 6 दिन ऐसा कुछ पहले हमें फोन आया कि नेशनल सिक्योरिटी, कोई हसास नेशनल सिक्योरिटी इशू पर बात करनी है, तो पार्लिमानी लीडरान से और या जो पार्लियामेंट जो लीडरान पिक करते हैं। खैर बाहर तो हमने पूछा, एजेंडा क्या, कहने कि जी ये कश्मीर से के बाद जो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं इंडियन टेलीविजन पे वगैरह, ये उसके हवाले से है और ये हसास बातें हमें करनी है। तो इसकी बात बाहर नहीं निकली। खैर मैंने तो कोई सीक्रेट नहीं रखी थी, मगर अगर आपसे कहा जाए कि इन कैमरा मीटिंग है तो हम हमेशा कर लेते हैं। आप कश्मीर के हवाले से भी लास्ट मीटिंग आपको याद है पार्लियामान हाउस में हुई थी, वो मौजू भी है। तो फिर वहां कहा गया कि देखिए यहाँ सारी रिकॉर्डिंग बाहर लीक हो जाती है। खैर अब ये इनकी हुकूमत ही बातें करती है और मैंने तो वहां कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की बहुत अहम बातें हैं, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से हो, ये तो हमारा एक मंशूब का हिस्सा है और हमने हर दफा, और चेयरमैन बिलावल ने भी हर दफा राइट्स दी हैं और 1974 से 1994 से लेके अगले दौर में जो पिछली पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हर दफा जब भी
ہماری حکومت ہوتی ہے گلگت بلتستان کو ہم ایکسٹینشن دیتے ہیں ان کی حقوق میں جو وہ ان کا جائز حق ہے اور وہ بہت سراپا احتجاج ہے. اس وقت خیر جو صورتحال ہے مودی سرکار نے ایک حملہ آور کیمپین شروع کی ہے, نیریٹو کی بیانیے کی جنگ شروع کی ہوئی ہے جس میں وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو ہندوستان کا حصہ سمجھتے ہیں, اور وہ انہوں نے میپ وغیرہ چینج کیا. پاکستان نے پھر جوابی ایک میپ آپ کو پتا ہے وہ میٹنگ بھی سیاسی مطلب ان کی قیادت سے فورن آفس میں ہوئی. یہ والی سیاسی طور پہ کیا بات ہوئی؟ کوئی نیب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاستدانوں نے کے اپنے کنسرنز تھے اس کے اوپر آرمی چیف سے بات کی گئی تھی, کیا اس معاملے پہ بھی کوئی بات ہوئی تھی؟ آسما مجھے تو کوئی یاد نہیں کہ نیب کی بات کی گئی ہو. جہاں تک پیپلز پارٹی ہے تو میں تو اور چیئرمین بلاول ہی نے بات کی, صرف انہوں نے بات کی گلگت بلتستان کے حوالے سے, اس کے الیکشن کے حوالے سے. وہ بھی ایک حساس معاملہ ہے جس پہ ہندوستان ہمیشہ ایک تنقید کا نشانہ کو بناتا ہے ہمیں. اور میں نے ضرور کہا کہ یہ میٹنگ جو بھی ہے ٹھیک ہے, حساس معاملہ ہے, مگر اس میں ایک تو پی ایم ہاؤس میں نہیں ہے اور یا ان کے چیمبر میں نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ کشمیر کی بھی میٹنگ انہوں نے اٹینڈ تک نہیں کی, فورگیٹ کہ وہ قیادت کرتے. تو آرمی چیف کو ہی یہ میٹنگ بھی کرنی پڑی جو کہ آپ کے خیال میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہونی چاہیے تھی. کہ اس میٹنگ میں بھی آرمی چیف کو 2 گھنٹے بعد خود بریفنگ کرنی پڑی کیونکہ پرائم منسٹر اٹھ کے نہیں آئے, وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے پارلیمان ہاؤس کے. خیر یہ بات تو ایک طرف, نیب کی ہماری طرف سے تو کوئی بات. اچھا کل کے بعد شہری آپ نے تو ماحول تھا. اور ایک بات تھوڑی سی میں کہوں کہ شیخ رشید تو وہاں بیٹھے تھے. میری عادت نہیں ہے اگر میں میٹنگ میں بیٹھی ہوں, میں نے اگری کیا ہو کہ میں کلاسیفائڈ میٹنگ میں آپ سے ان کیمرہ میٹنگ میں بات نہیں کی, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے قطعاً کوئی بات نہیں کی. فورن منسٹر نے ذرا سی بات چیت کی تھی جی بی کے حوالے سے, بٹ ناٹ ویری مچ. اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے ابھی ٹی وی پہ سنا ہے, انہوں نے کہا کہ پروونشل سٹیٹس دینا چاہتے ہیں. پروونشل سٹیٹس کی بات ہم نہیں کرتے, پروویژنل پروونشل سٹیٹس ہوتا ہے تاکہ ظاہر ہے یہ اس میں یو این موقف بھی ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے تو بہت اہم ہے. شہری کل کی جو تھی آل پارٹیز کانفرنس, یہ کامیاب ہے آپ کے سلسلے آپ کے نقطۂ نظر سے, اور کتنی کامیاب ہے, اور مولانا کو آپ نے کیوں نہیں موقع دیا اس میں؟ ٹیک می آف دا پینل. ہاں آئی ڈونٹ ڈو پینلز. جی شہری, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے کل کی جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس کے وہ کامیاب ہے آپ کے نزدیک؟ جی بالکل اسما, میں سمجھتی ہوں بہت دنوں کے بعد ہوئی, ضروری تھی, اس کا وقت بھی آنا تھا, اور یہ اہم پریس کانفرنس, یہ اہم آل پارٹیز کانفرنس تھی, اس لیے کہ ہم بہت ہی ایک ایسے نہج پہ پہنچ گئے. 2 سال گزر گئے, ہم نے بڑا, سب نے, کم از کم پیپلز پارٹی نے تو بہت ایک ٹالرنس دکھائی کہ یہ اپنا چلیے ان کے لیے اقتدار نیا ہے, یہ آہستہ آہستہ کسی پارلیمانی جمہوری سسٹم کو چلانے تک آ جائیں گے, اور ان کو کوئی نہ کوئی ہوش کے ناخن آئیں گے کہ ان کو چلانا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیے پارلیمنٹری ڈیموکریسی تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ نہیں آپ چلائیں, اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, سوری لائیو فیڈ کی بات کر رہی تھی, نہیں میں نے جی مولانا کی لائیو سٹریم جس پہ وہ ناراض بھی ہوئے میں ابھی بات کرتی ہوں, آپ کے کسی مجھے میسج آ رہا تھا, یہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ دیکھیے یہ ہونی تھی, اینڈ اٹ واز لیٹ ان کمنگ, لیکن یہ حکومت کی نااہلی اور ان کی بدترین ناکامیوں کی وجہ سے اس نہج پر پہنچا ہے کہ رائٹ لیفٹ بیچ کی پارٹیاں آ گئی ہیں, اور ان کو سب ایک متحد ہم نے نہیں کیا, متحد حکومت کی نااہلی نے کیا ہے. افسوس میں کہوں گی کہ ان کی اتنی خراب کارکردگی رہی ہے, اتنی بدترین ہے ہر معنی سے, کہ اب اور کوئی چارہ نہیں ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں, تو یہ ہمیں کرنا پڑا, اور اس میں ہر قسم کی اعلامیہ بھی بہت دیر ٹائم لگا, اس میں محنت ہوئی, ہر پارٹی
represented थी, how it is. बहुत शुक्रिया शहरी हमसे बात करने का, और इंशाल्लाह किसी और वक्त आपसे दोबारा भी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब आप भी हैं, मौलाना हाफिज साहब आप भी हैं, फारूक हबीब साहब भी हैं। ये बताइएगा कि ये अब इसके बाद क्या होगा? एक तो जो कल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, आपने फैसला किया हुकूमत को घर भिजवाना है। घर भिजवाना इतना आसान है जितना आपने कल फैसला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में असमा बीबी ये पूरी अपोजिशन की जमातें मुबारकबाद के मुस्तहिक है, क्योंकि 21 करोड़ आवाम काफ़ी अरसा दराज से 2 साल से वो इंतज़ार में थे कि उनकी आवाज़ कौन बनेगी, क्योंकि बेरोज़गारी आपके सामने, उसमें इजाफ़ा, महंगाई में इजाफ़ा, हर यूनिट में, ज़िंदगी की हर यूनिट में, हर शोबे में, जहाँ भी आप हाथ रखते हैं, टमाटर पर हाथ रखे तो भी महंगा, प्याज पर हाथ रखे तो भी महंगा, चीनी और आटा आपके सामने, तो गैस और बिजली की कीमतें आपके सामने, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपके सामने। यानी वो कौन सी चीज़ है कि मैं कहूँ कि इस हुकूमत के आने से आवाम की फलाह और बहबूद और बेहतरी के लिए ये हुआ है, जिससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आवाम को कोई सहूलत पहुँच रही है। कोई ऐसी चीज़ आप मुझे नहीं बता सकती है। तो इसलिए आवाम देख रही थी, हुकूमत से तो उनकी उम्मीदें टूट गई, ख़त्म हो गई। अपोजिशन को किरदार अदा करना चाहिए था। जमीयत उलमा इस्लाम का रोज़ अव्वल से मौक़िफ़ ये था, ये मौक़िफ़ थी जमीयत उलमा इस्लाम की, और पूरी अपोजिशन इस पर मुत्तफ़िक थी कि भाई ये रिग इलेक्शन है, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है। इस अक़लियत को अक्सरियत करार देकर मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। ये मुल्क के लिए भी ख़तरा है, मुल्क की बका के लिए भी ख़तरा है, मुल्क की मईशत के लिए गले पड़ जाएगा मुल्क का। 2 साल गुजर गए, आज पूरी अपोजिशन इस बात पर मुत्तफिक हो गई कि मौलाना की बात सही थी, मौलाना की बात सही थी, मौलाना की बात सही थी। लेकिन उसको ओवर शेडो तो किया मियां साहब की बात ने, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब हमारा निशाना नहीं है, उनको लाने वाले। मैं अभी आ रहा हूँ उसी पर। उस बेबी आप देखिए 2018 का जो इलेक्शन हुआ, उससे 48 घंटे के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन का एलामिया आप देखिए, उसमें 1 पॉइंट एजेंडा था, इत्तेहाद फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बस ये था। लेकिन ये 2 साल गुजरने के बाद मसाइल की एक अंबार, उनकी नालायकी की वजह से, जैसे शीरी बीबी ने कहा, उनकी नाअहली की वजह से, उनकी गैर जमहूरी रवैयों की वजह से, यानी एक डिक्टेटर की हुकूमत में इस किस्म की गैर आमिराना रवैया, गैर जमहूरी रवैया हमने नहीं देखा है। आप मीडिया को देखिए, मीडिया का क्या हाल है, आप सहाफत को देखिए, उनका क्या सूरत हाल है। कितने आप किस्म के कैलिबर के सहाफ़ी है जो वो बाहर बैठे हैं, वो मुल्क से बाहर चले गए डर की वजह से, खौफ की वजह से। कितने लोग हैं जो मीडिया के हाउसेस से बाहर बैठ गए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि देर आया दुरुस्त आया, और अब एक एजेंडा है जिसको कि फॉलो करना है। वो एक एजेंडा है, उसको फॉलो करना है। वो ये कि 21 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करके कौम की इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, जमहूरी इस्तेहकाम, आईनी बालादस्ती और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए काम करना। लेकिन चौधरी साहब, पहले तो लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो वो लोग ढूंढ ले जिन्होंने अभी वोट नहीं दिया ये फैटफ के लिए, तो अपोजिशन उसके ऊपर भी कोई, उनको भी ढूंढेगी ऐसे लोगों को, क्योंकि जद्दोजहद के लिए तो सबको एक साथ इकट्ठे होना है। ठीक है, लीडर्स तो आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग और भी हैं, तो पहले उनको तो ढूंढ लीजिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसे लोग असमा हर जमात में, हर दौर में मौजूद रहते हैं कि जो बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द सीन हुकूमत अपने मामलात उनके कुछ इस तरह के होते हैं कि जब कभी ऐसा कोई आजमाइश का वक्त आता है कि जब कोई चैलेंजिंग बिल होता है तो वो या बीमार पड़ जाते हैं या मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये है अनफॉर्चुनेटली, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द सिस्टम। जमहूरियत का एक हिस्सा है, जमहूरियत ज़मीन पार्लिमान का एक हिस्सा है, पार्लिमान की तारीख का एक हिस्सा है। और इसमें जो जमातें होती हैं वो यकीनन ऐसे लोगों को अगर वो पहचाने जा सकें, जैसे कि भी आपने देखा जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था, अब उसमें जब खड़े हो गया तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो 64 लोग जो है वो खड़े थे। लेकिन उसके बाद वो 14 लोग जो है, जब वो सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो वो 14 लोग उसमें तो फिर कैसे तहरीक कैसे चलेगी आगे अगर आपके अपनी सफ़ों के अंदर लोग जो है वो नहीं मुत्तहिद होंगे? नहीं, ये सफ़ों में मुत्तहिद या ना मुत्तहिद होने की बात नहीं है। पार्लियामान के अंदर जो MNAs बैठे हैं, आपकी पूरी एक पार्टी बैठी है, और उसमें अगर 2, 4, 6, 8 लोग अगर इस तरह का कोई उन्होंने रवैया रखा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और उन्होंने अच्छा किया, मैं तो उनको अप्रिशिएट करूंगा। 17 उधर से भी गायब थे, गायब थे। और नहीं, उन्होंने जब ये KPK असेंबली में सेनेट के उन्होंने तो वो बिग गए या जो भी हुआ, उन्होंने वो निकाल दिया, अच्छा किया। वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए
تو یہ کہ ہم نے بھی ایک پارٹی اس وقت بھی بنائی تھی, کمیٹی اس وقت بھی بنائی تھی, ابھی بھی ان لوگوں کے خلاف جو کسی جنون وجہ سے اگر نہیں آ رہا تو ایک اور بات ہے, لیکن بہرحال اس طرح کہ آپ لوگوں کو غائب ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ نے سوال کیا, تحریک چلنا یا نہ چلنا وہ ان لوگوں کے مرہون منت نہیں ہوتی, وہ ہوتی ہے پبلک کے اس پہ مرال لیڈرشپ پہ. تو وہ آپ کی جو پبلک کا اس وقت سینٹیمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جو مولانا صاحب نے, جو حافظ صاحب نے بات کی ہے, وہ سینٹیمنٹ آپ کے سامنے ہے. اب اس وقت کسی کو نظر نہ آئے, کوئی اس سے آنکھیں چرانے کی کوشش کرے, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے تو اور بات ہے. لیکن لوگوں کے جو جذبات ہیں, اور خاص طور پہ میں تھوڑا حیران اس لیے ہوتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے حلقوں سے منتخب ہو کے لوگ آئے ہوئے ہیں, ان سے یقیناً لوگ ملتے ہیں, غم خوشی پہ جاتے ہیں, لوگ ملتے ہیں, لوگ شکایات کرتے ہیں, ٹھیک بات, اور انہیں پتا ہے کہ اس اندر صورتحال کیا ہے. آپ کی ٹی وی پروگراموں سے ہٹ کے جب ہم سے بھی وہ بات کرتے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ صورتحال کیا چل رہی ہے. یہ فروخ, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کل کے بعد سے حکومت, آج بھی ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس ہوئی جس میں کہ اسد عمر صاحب بھی تھے, فواد چودھری صاحب بھی تھے, شبلی صاحب بھی تھے, مختلف اس کی وجوہات, شاید وہ کل کی جو اے پی سی تھی اس کا جواب تھا. لیکن ایسے نہیں ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی صفوں میں گھبراہٹ ہے کل کے بعد سے, تو کیا آپ گھبرا رہے ہیں؟ آسما, بات یہ ہے کہ یہ 5ویں اے پی سی ہے, اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے استعفے دے دیں. لوگ اس پارلیمنٹ سے استعفے مانگتے ہیں, اس پارلیمنٹ میں خود ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے, اور اسی پارلیمنٹ سے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ صدارتی امیدوار کے طور کے اوپر ووٹ لے چکے ہیں. اگر یہ پارلیمنٹ سلیکٹڈ تھی, یہ پارلیمنٹ ان کو پسند نہیں تھی, یہ غیر قانونی تھی, یہ دھاندلی ددا تھی, یہ سب چیزیں تھی, تو مولانا صاحب پھر صدر کے کینڈیڈیٹ کیوں بن گئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہو جاتا ہے, کڑوا کڑوا جو ہے وہ ان کو برا لگتا ہے. ان کے مسائل اور ہیں. آسما, یہ جو آپ کہہ رہی تھیں کہ فیٹف کے بندوں کو یہ نشاندہی کر لیں یا یہ سینٹ والے لوگوں کو نشاندہی کر لیں, آپ کیا خیال ہے کہ یہ ان کی لیڈرشپ کی آشیرواد کے بغیر انکاری ہو گئے ہیں؟ اچھا, میں آپ کو کہتا ہوں ان کی لیڈرشپ کی آشیرواد حاصل ہے ان کو. تو کل تو نواز شریف صاحب نے اگر نہ ہوتی سن لیں اگر نہ ہوتی تو یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی نہ بل پاس ہونے دیتے, نہ کبھی یہ چیئرمین سینٹ کا جو ہے وہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی یہ کامیاب کرواتے. یہ آپ چھوڑ دیں ان کے معاملات کو, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں. یہ جب ان کو کوئی بلاتا ہے, جس رات فیٹف کے بل سے یہ پارلیمنٹ سے بائیکاٹ کر کے گئے ہیں, اسی رات یہ وہاں گئے ہیں, اور جہاں سے اپنی سیاسی پیدائش ہے, جہاں سے اپنی سیاسی گڑتی ہے, وہیں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری جنگ ان کے ساتھ ہے. بھئی کس کے ساتھ جنگ ہے؟ آپ تو ہمیشہ ان کے آشیرواد پہ آتے ہیں. آپ نے کبھی کوئی الیکشن جو ہے وہ لڑا اٹھایا فاروق, آپ نے یہ کہاں گئے, یعنی کہ رات کو جو کھانا تھا فیٹف کا اس کے اوپر گئے, جس کی تفصیلات شہری بتائیں. سن لیں آسما, سن لیں, میں بھی سیاست کا طالب علم ہوں. میں نے آپ کو بھی پارلیمنٹ رپورٹ کرتے ہوئے, اینکر بنتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک, ہم بھی انہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ, لاہور کی سڑکوں پہ, فیصل آباد کی سڑکوں پہ ایکٹیویزم کر کے آئے. عدلیہ بحالی موومنٹ میں ہم بھی ساتھ کھڑے تھے. ٹھیک ہے, ہمیں بھی ان تمام چیزوں کا پتہ ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے عوام کو بیوقوف نہ بنائیں. یہ 21 کروڑ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اپوزیشن میں بیٹھے, اپوزیشن پارٹیوں میں بیٹھے 21 کرپٹ لوگوں کا مسئلہ ہے, جن آپ 11 ریفرنس ہو گئے ہیں, 21 انکوائریز چل رہی ہیں, 16 انویسٹیگیشن چل رہی ہیں. فلودے والا جعلی اکاؤنٹ, آصف علی زرداری, ٹی ٹی, شہباز شریف, حمزہ خان شہباز, ایون فیلڈ, ہل میٹل, نواز شریف کے کیسز ہیں. آسما, یہ انہوں نے کبھی مولانا فضل الرحمان نے مجھے بتائیں تو اس وقت پیپلز پارٹی کے دور میں ورسٹ حالات تھے, پی ایم ایل این کے دور میں ورسٹ حالات تھے. کبھی کوئی اے پی سی نہیں ہوئی, کبھی کوئی لانگ مارچ نہیں ہوئی. اچھا چلے, یہ اب تو بالکل یہ سوالات سارے موجود ہیں, یہ سوالات موجود ہیں, بالکل یہ سوالات سارے موجود ہیں. لیکن اب اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے ٹف ٹائم دینا ہے, اور جو 26 نکات ہیں وہ نکات اس سے پہلے بھی کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے. وہ کیا ہیں اور بڑے واضح ہیں, بڑے اوپن ہیں, واشگاف ہیں. کل نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب دونوں کی تقریریں ان لوگوں سے کو مخاطب کر رہی تھی جن کو کہ پاکستان میں کم ہی چیلنج کیا گیا ہے سیاستدانوں کی طرف سے. تو بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو 26 نکات کی قرارداد ہے، اس کے سارے نکات بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور جو پاکستان جمہوری تحریک کے نام سے اب اپوزیشن ایک پلیٹ فارم سے تحریک کا آغاز کرے گی، اس میں کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر قسم کی مداخلت فوری طور پر ختم کرے، تمام ادارے آئین کے تحت حلف اور اس کی متعین کردہ حدود کی پاسداری کریں، سیاست میں مداخلت سے باز رہیں، جس کا کہ آج جواب دیا گیا ہے کہ سیاست میں ہم نہیں آتے. حافظ صاحب، یہ تو جو آپ نے ساری جماعتوں نے 11 جماعتوں نے ایجنڈا دیا ہے، یہ تو کلیئرلی حکومت کے خلاف تو نہیں ہے، تو اس کے تو آپ بڑے اثرات مرتب ہوں گے، فیس کرنا پڑے گا آپ کو میوزک. دیکھیے اسما میں بھی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں مجھ سے زیادہ آپ کو تاریخ پر گیری نظر ہے. آپ 47 سے لے کر آج تک حکمرانوں کو دیکھیں، کتنا عرصہ ڈکٹیٹرشپ کی حکمرانی رہی. ان حکمرانی میں ہمیں کیا ملا؟ کسی نے بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے کی بنیاد رکھا، کسی نے پانی کوڑے داموں انڈیا کے ہاتھوں بیچ دیا، کسی نے سیاچین انڈیا کے حوالے کیا اور دلیل یہ دی کہ وہاں گھاس بھی نہیں ہوتا ہے. یہ کوئی دلیل ہے؟ دوسری بات یہ، آپ نے مشرف کا دورانیہ بھی دیکھا، ضیاء اللہ کا بھی دیکھا، کس کا میں بتا دوں. پھر بیچ میں جو حکمرانیاں آئی، جو حکومتیں آئی جمہوری نام سے، اس کا کیا حشر ہوا؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت، اس کو کیوں سزا ملی؟ ان کے جرائم میں آپ کو ان کے سامنے رکھتا ہوں. ان کا ایک جرم یہ تھا کہ وہ اسلامی سربراہ کانفرنس لاہور میں بلا کے ایک اسلامی بلاک بنانا چاہتے تھے. ہینری کسنجر نے پاکستان کے کسی ایئرپورٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں دشمن کے لیے اتنا خطرہ نہیں ہوں جتنا میں دوست کے لیے خطرہ ہوں. یہ آپ کے سامنے کیوں کہا؟ تو پھر بھٹو کے ساتھ پھر دوسرا کام بھٹو کا کیا تھا؟ 73 کا آئین. انہوں نے 73 کا آئین بنایا. تیسرا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ایٹمی قوت کا بنیاد رکھا اس ملک کا. یہ تو انہوں نے ملک پر احسان کیا، امت مسلمہ کے لیے مثبت کوشش کی نا. اور اسلامی دفعات کے حوالے سے آپ کے سامنے جیسے ختم نبوت ہوا یا وغیرہ وغیرہ، نتیجہ یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا. اور وہ جس نے فیصلہ کیا، اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے بیانات آپ کے سامنے کہ وہ کیا کہتے رہے. لہٰذا اس سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ تاریخ میں ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کار فرما رہا ہے. اس دفعہ جو 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہوا، یار میں خود الیکشن میں تھا، سب کچھ میرے سامنے ہو رہا تھا. اب میں جھوٹ کیوں بولوں؟ کیا ضرورت ہے مجھے جھوٹ بولنے کی؟ مجھے پیسے مل رہے ہیں، میں را کا ایجنٹ ہوں، میں یا موساد کا ایجنٹ ہوں یا انڈیس کا ایجنٹ ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بھائی ہو رہا ہے. جب ایک چیز ہو رہا ہے میرے سامنے ہو رہا ہے تو مجھے بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے. تو ہم صرف یہ کہتے ہیں، اگر میاں نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں یا آصف علی زرداری صاحب بات کرتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب بات کرتے ہیں یا پوری 11 اپوزیشن پارٹیاں کروڑوں ووٹ لیے، کروڑوں، تقریباً 7-8 کروڑ یا 5 کروڑ ووٹ لیے ان پارٹیوں نے مل کے، یہ ان کی پشت پر کروڑوں لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیان ہی کرتے ہیں. تو اس لیے دیکھیے یہ سامنے آئے گی، اس میں بھی ابھی ٹروتھ کمیشن بنا ہے نا، وہ ٹروتھ کمیشن میں یہ ساری چیزیں سامنے آئے گی کہ تاریخ میں کیا کیا ہوا ہے. یہ تو اچھی بات ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو. میں ایک بات کروں، آئین کی بالادستی کے کہنے میں کیا جرم ہے، کیا قباحت ہے؟ وہ یہ کہ عدالت عدلیہ کا اپنا ڈومین ہے، پارلیمنٹ کا اپنا دائرہ اختیار ہے، ایگزیکٹو کا اپنا دائرہ اختیار ہے، حدود میں کام، فوج کا اپنا دائرہ اختیار ہے. لیکن فوج کہ ہم خلاف نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ہم خلاف نہیں ہے، اس کا احترام کرتے، اس ملک کی دفاع کر رہا ہے. بالکل. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر ایک، یہ تمام پارٹیاں یہی کہہ رہی ہے کہ ہر ایک اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر آئین کے مطابق آگے بڑھے تاکہ ملک مستحکم ہو. فضل چوہدری صاحب، آج جو بات ہوئی، اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ انڈین اخبارات نے میاں صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھالی ہے، اور یہ پاکستان کے خلاف جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے خوش کیا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب اس کا جو شاخص سیاستدانوں اور خاص کر کے پی ایم ایل این کو آپ کی جماعت تیار ہے اس کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے حکومتی وزراء اور جو ان کے ترجمان پہ ہیں، ان پہ اس لیے بہت ترس آتا ہے کہ ان بیچاروں کے پاس
اپنی کوئی کارکردگی، اپنا کوئی کام. یہ بات جو اسامہ بن لادن کے حوالے سے امریکہ میں جا کے پاکستانی وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، وہ انڈیا نے نہیں چھاپی، یہ چھاپ دی انہوں نے. فاروق خدا کرو یار، اب یہ عقل کو ہاتھ مارو. یہ جو بھی سلسلہ ہے، یہ چھوٹی بڑی ساری اپوزیشن کی جماعتیں جن کے کروڑوں ووٹ ہیں، اگر ان میں سے لاکھوں بھی سڑکوں پہ آ گئے جس کی وہ تیاری کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں حکومت کو مشکل نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ خواب میں یہ ایسے جلسے جلوس ریلیاں کریں. یہ دیکھیں، یہ سڑکوں والی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ریزسٹنس کی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ تو ڈرائنگ روموں میں بننے والی پارٹیاں. آسما کیا ہو گیا آپ کو؟ ان کی کوئی تحریک ہے، کوئی سٹرگل انہوں نے کی ہے؟ ابھی جو ہے وہ مجھے تو بڑا اس بات کے اوپر تعجب ہو رہا تھا اور ترس آ رہا تھا کہ آج بھٹو صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہی ہے اور وہ جماعت کر رہی ہے جو جے یو آئی کے نمائندے کر رہے ہیں. نظام مصطفیٰ کی تحریک جو ہے وہ کون چلا رہا تھا بھٹو کے خلاف؟ بھٹو کو کمزور کرنے والے جو ہیں وہ لوگ کون تھے؟ ان کے خلاف سڑکوں کے اوپر موومنٹ کون لیڈ کر رہا تھا؟ یہی لوگ لیڈ کر رہے تھے. آج جو ہے وہ بھٹو کے قصیدے باندھ رہے ہیں. جب بھی کوئی اقتدار آتا ہے ڈگڈگڑی لے کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. مشرف کو جو ہے وہ ایل ایف او کس نے پاس کروایا تھا؟ یہی فضل الرحمان صاحب تھے، یہی ان کا اتحاد تھا جو ان کو انہوں نے ایل ایف او کے تحت جو ہے وہ پاس کروا دیا تھا. استاد مجھے آپ یہ بتائیں کہ اقتدار آتا ہے، اس اقتدار کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس اقتدار میں حصہ نہیں ملا تو جو ہے وہ چلیں سڑکوں کے اوپر احتجاج کرنے. ان کا ہے جو ہم نے کل بات کی، وہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ جو ہیں وہ افواج پاکستان جو سرحدوں کے اوپر اس ملک کی دفاع کر رہی ہے، جس کے جوان جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی کی جنگ ہو، چاہے وہ کوئی آفت اس ملک کے اندر آ جائے، وہ فوج کے جوان آگے کھڑے ہوتے ہیں ہر جگہ کے اوپر. آپ جو ہیں وہ انہی کے خلاف تقاریریں کر کے آپ کس کا ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں؟ کلبشن کے نام کے اوپر آپ جاتے تھے، آپ کی زبان سیل ہو جاتی تھی. آپ مودی کے جاتے ہیں وہاں پر حلف برداری کے اندر، وہاں پر جا کر آپ ان کو نہیں ملتے، حریت رہنماؤں کو نہیں ملتے، آپ سجن جدار کو ملنے چلے جاتے ہیں. اور یہ بیان ہے، بالکل آپ کا حق ہے، آپ اس پہ بات کریں، لیکن کل چیف نے کہا پرسوں جو میٹنگ میں قانون بنایا ہے، ٹھیک ہے، کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے ابھی تھوڑا بیان کیا، مجھے پتا برا نہیں، کلبھوشن کے لیے قانون آپ نے بنایا، ہم نے بنایا لگا آپ کو. سر سن لیں، جی جی نہیں آپ سن لیں نا، کلبھوشن کا تانا دے رہے چلے فاروق صاحب کو بولنے کمپلیٹ کر لیں. فاروق صاحب میں بریک کے بعد آپ سے بات کروں. جی فاروق جس کا فائدہ کلبھوشن کو یہی ملے گی. چلے جی جی، مجھے مکمل کر لینے دیں، مجھے مکمل کر لینے دیں. جی جی آپ سن لیں، وہ بھی آپ اگر عالمی عدالت کا آپ نہ مانتے مینڈیٹ، ہمیں آج نہ وہ قانون کرنی پڑتی. آپ ہی گئے تھے نا وہاں پر، آپ نے ان کی جورسڈکشن تسلیم کی، آپ نہ کرتے ہمیں نہ ماننی پڑتی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مقاصد کے لیے دیکھیں، فیٹ اف کا بل آتا ہے آپ این آر او مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اینٹی منی لانڈرنگ کا معاملہ آتا ہے آپ این آر او مانگنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے مجھے بتائیں کہ کہاں ملکی مفاد کے اچھا اب یہ بالکل صحیح، اب آپ نے پورا جواب اس کا دیا. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی فاروق، میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. ٹھیک بات ہے، آپ نے بھی سارا جواب دیا، لیکن ابھی جو میٹنگ ہوئی اس میں آرمی چیف نے کہا پرانی باتوں کو بھلانا ہے، آگے جانا ہے. تو پرانی باتوں کو بھلانا بڑا مشکل ہوگا سب کے لیے جب سب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بات کریں گے. کیسے آگے بڑھنا ہے، وے فارورڈ کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ صاحب، اب کیا ہے آپ کے نزدیک صاف شفاف انتخابات ہی حل ہے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ میں 2-3 باتیں کرتا ہوں. جو حکومتی پارٹی کے نمائندے نے جو بات کی بھٹو کے خلاف تحریک، دیکھیے اس وقت ہم نے تحریک چلائی، وہ بھی یہی سما تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کا اعتراض تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ایل ایف او کی انہوں نے بات کی. آپ مجھے ایل ایف او کی تانیہ مت دیں، ریفرنڈم میں آپ تھے، ووٹوں کے ساتھ مل کے آپ ریفرنڈم کے لیے ووٹ لوگوں سے دیتے تھے، تقاریر کرتے تھے. کیوں؟ آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو اگلا وزیر اعظم بنائیں گے. وہ اگلا وزیر اعظم کے لیے جب آپ گئے تو انہوں نے کہا آپ کے لیے ہم 10 سیٹوں کا بندوبست کر سکتے ہیں، ورنہ آپ میاوالی سے بس وہی 1 سیٹ آپ کے لیے کافی ہے، آپ نہیں وزیر اعظم بن سکتے. یہ تو مشرف کی انٹرویو میں خود ہے. تو اس کا جواب وہ دے. جہاں تک ہماری بات ہے کہ ایل ایف او میں آپ نے کیا، بھائی ایل ایف او میں ہم نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر 2004 کو میں ایک عہدہ چھوڑ دوں گا جو چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے. اس کے لیے 8 مہینے دی تھی کہ باقی تھی. بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ ماضی کو بھول جائے مستقبل کو دیکھیں، بالکل چلے ماضی کو ہم بھول جائیں گے، کیسے بھول جائیں گے؟
इस हुकूमत के होते हुए देखिए इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल अच्छा अब फारूक साहब मैं एक जी। बात करता हूँ। अपोजिशन जुमातों ने फैसला किया है कि इमरान खान का होना पाकिस्तान के लिए दिफाई सतह पर, माशी सतह पर, खारिजा पॉलिसी की सतह पर, बेरोजगारी और महंगाई जितनी भी चीजें हैं, इन तमाम हवालों से इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरनाक अच्छा। है, इतना खतरनाक है जितना मोदी मकबूजा कश्मीर के लिए फारूक साहब, खतरनाक फारूक है। साहब। अभी अपोजिशन ने फैसला करना होगा जी। कि पाकिस्तान को बचाना है या इमरान खान को बचाना है। भाई ये अब फैसला करना है जी फारूक आपके कमेंट आसमा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फ्री एंड फेयर आसमा, ये इलेक्शन, बिल्कुल ठीक कह फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आसमा ये बिल्कुल ठीक